अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पढ़ते हैं अपने नावल दस्ते बेतलब में फूल की 7वीं किस्त की जानिब। वो कमरे से जा चुका था, मगर इसकी खुशबू और लम्स जैसे अभी तक शहरगुल के आसपास सरसरा रहे थे। या अल्लाह, मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती, सिर्फ ये शख्स। इसने बहुत शिद्दत से दुआ की थी और फिर सोते में भी वो खुदा से इसी को मांगती रही थी। सुबह इसकी आंख खुली तो इसने वाज़ेह तौर पर अपनी तबीयत के बोझलपन को महसूस किया था। दिल ना चाहते हुए भी वो बिस्तर छोड़कर उठ गई। इतवार की छुट्टी की वजह से वो उवैस घर पर ही था और पहले का तो शहरगुल को पता नहीं था, मगर जब से इन दोनों के दरमियान कदरे दोस्ताना रवाबित हुए थे, वो छुट्टी वाले रोज़ 11 बजे तक बिस्तर से उठता और फिर अच्छा सा नाश्ता करता था। पाँव में आई मोच के दर्द को महसूस करते हुए इसने वॉल क्लॉक पर नज़र डाली तो 10:30 बज चुके थे। चकराते सर को संभालती वो वॉशरूम में घुस गई। चाय बनाकर वो फ्रिज में से अंडे निकालने लगी। इरादा यही था कि आज नाश्ते में उवैस के लिए इटालियन आमलेट बनाएगी, मगर फ्रिज बंद करके पलटते ही इसका सर इस कदर ज़ोर से चकराया कि लम्हे भर में इसे अपनी भी खबर नहीं रही। इसके हाथों से अंडों वाला शॉपर गिर गया। तभी नाश्ते की तलब में किचन में दाखिल होते उवैस ने बड़ी फुर्ती से इसे संभाला था। इसकी सफ़ेद पड़ती रंगत और होंठ उवैस को भी परेशान कर गए। ओ गॉड! तेज़ी से लाकर इसे सोफे पर डाला और इसकी हथेलियां सहलाने लगा। शहरगुल, क्या हुआ है? आंखें खोलो। इसके बंद पपोटों में जुम्बिश होती देखकर वो इसका गाल कप थपथपाते हुए बोला तो वो आंखें खोलकर खाली खाली नज़रों से इसे देखने लगी। टेम्परेचर हो रहा है तुम्हें? किसने कहा था किचन में जाकर कारकर्दगी दिखाने को? वो इसकी हालत का एहसास करते हुए कदरे नरमी से डांट रहा था। मैं नाश्ता बना रही थी। इसे अचानक याद आया था। समझ में नहीं आ रहा था कि किचन से लाउंज तक का सफ़र कैसे तय कर लिया। इसका हाथ बेख्तियार अपने गले की तरफ गया। तब उवैस को भी एहसास हुआ कि इसका दुपट्टा शायद किचन में ही रह गया था, और ये भी कि वो अभी तक वो सोफे पर दराज शहरगुल के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। जब तक परेशानी रही तब तक तो वो इस बिला इरादा कुर्ब से अनजान ही रहा था, मगर अब जैसे तमाम हवास ने यक्कल धावा बोल दिया था। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अब तुम खामोशी से यहीं लेटी रहो, कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी करने की। मायने खैज़ी से खामोशी को तोड़ते हुए वो इसे तंबीह करता किचन में चला गया। पहली नज़र सामने फर्श पर गिरी इसके दुपट्टे पर पड़ी तो इसने झुककर दुपट्टा उठाया और सामने कैबिनेट टॉप पर रखने ही लगा था। तब इसे जाने क्या हुआ, हल्की सी भीनी भीनी खुशबू इसकी नाक से टकराई तो बेख्तियार ही इसने दुपट्टे को नाक के करीब लाकर सूंघा। ये खुशबू! इसके जहन में झमाका सा हुआ। रात यही थी। तब इसे एकदम ही याद आया कि रात जब वो इसे सहारा देकर ऊपर ला रहा था तो वो इसके कितने करीब थी, और अभी जब वो इसे बाजुओं में उठाकर बाहर ले गया था तो इसे एक झटका सा लगा। सोच की लगामें ढीली पड़ी तो जहन भटकने लगा। इसने दुपट्टा कैबिनेट टॉप पर फेंका और सर झटकते हुए फ्रिज में से दूध का जग निकालने लगा। इसके लिए ओवल्टीन मिला दूध का गिलास लेकर वो लाउंज में पहुंचा तो वो आंखों पर बाजू धरे दूसरा हाथ सीने पर रखे हुए थी। ये पहला मौका था जब वो इसे बिना दुपट्टे के इस कदर आज़ादाना देख रहा था। शंगरफी होठों पर से फिसलती निगाह बेख्तियारी इसके तराशी और दिलनवाज सराफे में उलझी तो जाने ये इसकी निगाहों की तपिश का असर था या कुछ और, कि वो गड़बड़ाकर आंखों पर से बाजू हटाकर देखने लगी। फिर उवैस को सामने खड़ा देखकर बेअख्तियार उठ बैठी। वो खुद भी खफीफ सा हो गया था। यूं ही हाथ आगे बढ़ाकर दूध का गिलास इसे थमा दिया। ये दूध पी लो और अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना। ये ना हो कि बुखार मज़ीद तेज़ हो जाए और फिर इस मोच का भी तो कुछ इलाज कराना होगा। वो कहते हुए किचन की तरफ वापस पलट गया। अंडों वाला शॉपर उठाकर देखा तो तीनों अंडे टूट चुके थे। डस्टबिन में शॉपर फेंकते हुए इसने फिलवक्त चाय ही को गनीमत समझा। इस मर्तबा लाउंज में रुके बगैर अपने बेडरूम में आ गया था। अगले चंद मिनटों में वो मोबाइल पर रूमा के साथ मगन था। आज आ रहे हो ना अलहमरा में? बहुत ज़बरदस्त नुमाइश लगी है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मम्मी की दोस्त की बेटी की पेंटिंग की नुमाइश है, वो कह रही थी। उवैस असबात में जवाब देते देते रह गया। यह खलथी लाउंज में लेटी शहरगुल की तरफ ध्यान जा अटका। कितने बजे जाना है? वो पूछने लगा। अभी बस आधे पौने घंटे तक, वो बताकर शकी अंदाज में पूछने लगी। मगर तुम्हें इससे क्या? छुट्टी का दिन तो बिल्कुल फारिग होता है तुम्हारा। ये क्या बात हुई? 100 काम हो सकते हैं आदमी को। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और अब इस कदर बद इखलाक और एहसासात से आरी नहीं था कि बीमार पड़ी शहरगुल को तनहा छोड़कर तफरीक करने निकल खड़ा होता।
جھوٹ مت بولو اویس، ابھی رات تک تو تم بالکل فارغ تھے، تب تو تم نے کسی میٹنگ کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ایسی ہی تھی، اویس شاہ کے معاملے میں انتہائی پوزیٹیو، بال کی کھال اتارنے والی۔ یاد نہیں رہا ہوگا، اور ویسے بھی تم سامنے ہو تو ہزاروں کام بھول جاتا ہوں۔ ابھی فون پر ہو اس لیے اتنی آسانی سے انکار کر رہا ہوں، سامنے ہوتی تو تمہارے اشاروں پر چلتا۔ وہ مدھم لبو لہجے میں بولا تو روما کی ہنسی سماعتوں میں جل ترنگ سا بجا گئی۔ بہت تفاخر تھا اس کی ہنسی میں اور چاہے جانے کا نشہ۔ ان دونوں کے مابین کبھی اقرار محبت کے الفاظ چاہے نہ دہرائے گئے ہوں، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے کمیٹڈ ہیں، اور یہ کہ انہیں ایک ہونا ہے۔ بائی دی وے، کس کے ساتھ ہے یہ میٹنگ؟ وہ مصالحت آمیز انداز میں بولی تو اس نے روانی سے کہا، تم سے خاص تو ہرگز نہیں۔ اوکے، پھر بھی کوشش کرنا جلدی فارغ ہونے کی، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ وہ کہہ رہی تھی، اویس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، خود وہ بھی تو یوں ہی اس سے ملنے کو بے چین رہتا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی روما کو سوچ کر مسکراتا رہا تھا، پھر اٹھ کر چائے کا کپ رکھنے کے لیے کمرے سے نکلا تو وہ لاؤنج میں نہیں تھی، وہ کچن میں بھی نہیں تھی۔ وہ کپ سنک میں رکھ کر اس کے کمرے کی طرف آیا، دروازے پر دستک دی اور لمحہ بھر کے توقع کے بعد دروازہ کھول کر جھانکا تو وہ کمبل اوڑھے بستر پر نیم دراز تھی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، دروازے میں کھڑے کھڑے تکمنہ انداز میں کہا تو وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولی، اتنی زیادہ تو طبیعت خراب نہیں، تم اپنی ڈاکٹری مت جھاڑو اور اب فوراً اٹھ جاؤ۔ اب کی بار اس نے قدرے ناگواری سے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ 5 منٹ میں باہر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہوا پلٹ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کپڑے تبدیل کر کے اسکارف اوڑھے شانوں پر دوپٹہ برابر کرتی باہر آئی تو وہ صوفے میں دھنسا چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ اس کی آمد محسوس کر کے اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی تو اگلے کئی ثانیوں تک نظر نے پلٹ کر آنے کا نام نہیں لیا تھا۔ سرخ و سیاہ پرنٹ کے لباس، سیاہ جرسی اور لباس کی میچنگ اسکارف میں ملوث وہ جیسے اپنے تمام تر حسن سمیت اویس شاہ کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے بہت سے حسین اور ایک سے ایک طرح دار چہرے دیکھے تھے۔ خود روما بہت دلکش حسن کی مالک تھی، مگر جس قدر کشش اور سحر اس نے شہر گل میں محسوس کیا تھا وہ اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس قدر چھا جانے والا جادو تھا اس کے حسن میں، خاموش مگر دھیما دھیما اور اثر پذیر۔ چلیں، اس کی نظروں کے جمود نے اسے گڑبڑایا تو اویس جیسے کسی دور دراز وادی میں سے لوٹ آیا تھا۔ بمشکل خود کو سنبھال تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گزری رات اور آج صبح سے لے کر اب تک محسوس ہونے والی کیفیت خود اویس کے لیے بہت ناقابل قبول تھی۔ وہ تہیہ کر چکا تھا کہ اب شہر گل کا واپس جانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ لفٹ کے ذریعے وہ گراؤنڈ فلور پر آئے تھے، اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے وہ لب بیچے ہوئے تھے، یقیناً سردی کی وجہ سے پاؤں کا درد عروج پر پہنچ گیا تھا۔ اویس نے خود کو پوچھنے سے باز رکھا، در حقیقت وہ اس کی اثر پذیری سے خائف ہو گیا تھا۔ انسان ہی تھا، کوئی فرشتہ یا افسانوی کردار نہیں تھا کہ دل و نظر پر پہرے بٹھانے میں ہر وقت ہی کامیاب رہتا۔ سو اب اس سے انجان بنے رہنے میں ہی اسے عافیت محسوس ہوئی تھی۔ ٹائم پر میڈیسن لیتی رہیں، انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، اور ذرا چلنے پھرنے سے احتراز برتیں، موج بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے میں نے پاؤں کے مساج کے لیے ٹیوب لکھ دی ہے۔ ڈاکٹر پروفیشنل لبو لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ تمہاری طبیعت کے چکر میں صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے، مگر میں تو ہوٹل کا کھانا نہیں کھا سکتی۔ وہ متذبذب ہوئی تھی۔ نیچے اترو، سوپ تو پی ہی سکتی ہو، ویسے بھی ڈاکٹر نے ہلکی پھلکی غذا کھانے کو کہا ہے۔ اس کے پس و پیش سے قطع نظر وہ اٹل انداز میں بولا تو مجبوراً شہر گل کو بھی نیچے اترنا پڑا۔ وہ سن گلاسز اتار کر جیکٹ کی جیب میں اٹکا رہا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کر کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ کال ریسیو کرنے لگا، جو کہ روما کی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ بس ابھی فارغ ہوا ہوں اور اس وقت ایک لنچ کا پروگرام ہے، صبح سے بھوکا ہوں میں۔ اس کے اعصاب واضح طور پر تن سے گئے تھے، اور ایسا ہر اس موقع پر ہوتا تھا جب وہ شہر گل کی بابت روما سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ کے گلاس ڈور کے سامنے جا کر رکی تو اویس نے الٹا ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ اندر داخل ہوئی، اویس اس کے پیچھے تھا۔ پھر کبھی کا پروگرام رکھ لو رومی، ابھی ایک دوست ہے میرے ساتھ، شہر گل نے سنا تو وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کم آن روما، بس تھوڑی سی مصروفیت، کل ملیں گے کیمپس میں۔ اس نے الوداعی کلمات کے ساتھ موبائل آف کر دیا۔ وہ اس کے سامنے والی نشست سنبھال رہا تھا۔ شہر گل کو وہ پہلے کی نسبت سنجیدہ اور الجھا ہوا سا لگا، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا روما کے فون کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے اویس کو روما سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ سنیے، یہاں پر دلیا یا کھچڑی نہیں ملتی بیماروں کے لیے؟
اس نے بڑی معصومیت سے پوچھتے ہوئے اویس شاہ کی خاموشی کو توڑنے کی ایک دانستہ کوشش کی تھی اور اس میں کافی کامیاب بھی رہی۔ مینیو کارڈ دیکھتا وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ پہلے تو یہ 2 ڈشز مینیو میں شامل نہیں تھی، مگر اب لگتا ہے کہ ہوٹل والوں کو بیماروں کے لیے الگ سے پیکج رکھنا پڑے گا۔ مگر مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اس نے کچھ منہ بسور کر کہا تو وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید اس کی بے تکلفی اسے حیران کر رہی تھی۔ تمہارے لیے سوپ۔ اچھا یوں کرو کہ فرائیڈ رائس لے لو اور پھر سوپ۔ اس نے حل پیش کیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اویس ٹھٹک سا گیا، اس کی مسکراہٹ پر نہیں بلکہ اس کے پہلے سے زیادہ پراعتماد انداز کو دیکھ کر۔ اب کی بار اویس کے دیکھنے پر اس نے فوراً نگاہ نہیں موڑی تھی بلکہ وہ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر ویٹر کو بلانے لگا۔ لنچ کے دوران بھی وہ خاموش نہیں رہی تھی اور اس کے طرز عمل پر الجھنے کے باوجود اویس اس کے بے سر سے سوالوں کا جواب دیتا جا رہا تھا۔ اس بار ویکینڈ پر آپ مجھے چچی جان سے ملانے لے جائیے گا، ہمنا کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی آ رہی ہے۔ میں تو شاید نہ جا پاؤں، بابا سے کہوں گا یا پھر غلام رسول آ جائے گا گاڑی لے کر۔ آپ بھی چلیں نا، کتنے دنوں سے گھر نہیں گئے۔ وہ مصر ہوئی تو اسے سختی سے کہنا پڑا، خاموشی سے اپنا سوپ ختم کرو۔ اس کی ڈانٹ سن کر نہ صرف وہ چپ ہو گئی بلکہ سوپ کا پیالہ بھی پیچھے ہٹا دیا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ ناراض ہو گئے؟ وہ جیسے سہمی ہوئی تھی۔ میری ناراضگی کا اتنا ہی خیال ہے تو فضول باتیں کیوں کرتی ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ اسے اپنے مخصوص نرم اور شگفتہ انداز میں لوٹتے دیکھ کر وہ بڑے جذب سے بولی، بس آپ یوں ہی خوش رہا کریں۔ میرے لیے سب سے تکلیف دہ یہ بات یہ ہے کہ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اسے دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں جذبوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور وہ ان جذبوں سے انجان ہرگز نہیں تھا۔ وہ بھی تو اسی راستے کا مسافر تھا، کیوں نہ اس کا انداز نظر پہچانتا۔ میں کسی بھی تکلیف یا پریشانی میں نہیں ہوں، تم اپنا کھانا ختم کرو۔ وہ ایک دم سے اپنے خول میں سمٹ گیا۔ تو پھر آپ اتنا کم کیوں مسکراتے ہیں؟ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی جمائے میز کی سطح پر کونی ٹکاتے ہوئے سادگی سے بولی تو اویس شاہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ چڑھ کر بولا، اب بیٹھے بٹھائے مجھ پر ریسرچ شروع کر دی ہے کیا تم نے؟ اطمینان سے کھانا تو کھانے دو۔ اس کے انداز پر شہرگل بے ساختہ کھل کر ہنس دی۔ وہ مسکراتی تھی، ہنستی بھی تھی، مگر اتنے عرصے میں اویس نے پہلی بار اسے یوں کھلکھلا کر ہنستے دیکھا تھا۔ اسے لگا جیسے آس پاس کتنی ہی کلیاں چٹک گئی ہوں۔ وہ بے اختیار ہی اسے دیکھے گیا اور ہر بار کی طرح اس نے خود سے اعتراف کیا کہ ایسا حسن اس نے بہت کم دیکھا تھا جیسا شہرگل کی سادگی اور معصومیت سے جھلکتا تھا۔ اسی وقت کوئی ان کی میز کے پاس آ کھڑا ہوا۔ بہت خوب اویس شاہ، بہت اچھی مصروفیت ڈھونڈی ہے تم نے آج کے دن کے لیے۔ طنز و تلخی سے بھرپور کاٹ دار آواز پر اویس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو روما کو بدگمانی کا لبادہ اوڑھے دیکھ کر کھڑا ساکت رہ گیا۔ روما کو یوں غیر متوقع طور پر ریسٹورنٹ میں سامنے پا کر وہ گھبرا گیا، اوپر سے اس کا انداز، مگر یہ چند لمحوں کی بات تھی۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھا، آؤ نا رومی، بیٹھو۔ تو یہ تھی تمہاری دوست کے ساتھ میٹنگ جس کے عذر پر تم مجھ سے نہیں ملے، مجھے ٹال دیا تھا تم نے؟ وہ ایک تیز نگاہ خاموش اور خائف بیٹھی شہرگل پر ڈالتے ہوئے طنزیہ بولی، پلیز روما، کم از کم جگہ کا ہی خیال کر لو، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اویس نے دبے لہجے میں خفگی سمو کر اسے احساس دلانا چاہا تو وہ مزید کچھ کہے بنا یوں ہی غصے میں سر جھٹکتی واپس پلٹ گئی۔ اس کے ساتھ اس کی دوست تھی جو یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ روما کو باہر کی طرف جاتے دیکھ کر وہ اس کے پیچھے لپکی، جبکہ اویس کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ شہرگل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے رکھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ویٹر کو بلا کر اویس نے بل لانے کو کہا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ساری خوش مزاجی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ یہاں اچانک اس صورتحال کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ بے پناہ سنجیدہ اور الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ خاموشی سے پارکنگ لاٹ سے گاڑی سڑک پر لے آیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے سب غلط ہو گیا۔ وہ حد درجہ شرمسار تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، اس وقت میں کوئی بھی بات کرنا نہیں چاہتا۔ اویس نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ وہ چپ ہو رہی۔ در حقیقت اس وقت وہ بری طرح پھنسا تھا۔ اگر کچھ دیر پہلے وہ روما سے فون پر جھوٹ نہ بول چکا ہوتا تو پھر چاہے اسے شہرگل کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے دیکھ لیتی، کچھ فرق نہ پڑتا، مگر دوست کے ساتھ ہونے کا کہہ کر یوں شہرگل کے ساتھ
ہنستے مسکراتے لنچ کرتے پائے جانا یقیناً بہت بڑی غلط فہمی کا باعث بن سکتا تھا، اور اب وہ اسی سارے معاملے پر غور کر رہا تھا، لیکن اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور پریشانی شہرگل کے دل کو اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ اگلے روز روما یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ رات سے وہ اس کے موبائل پر ٹرائی کر رہا تھا، مگر اس نے اویس کی ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، خود سے منسلک چیزوں سے متعلق ٹچی اور پوزیسو۔ اس وقت بھی اویس نے مجبوراً اسے مختصر ایسا SMS کیا تھا جس میں اس نے روما سے فوراً ملنے کو کہا تھا۔ کہاں پھر رہے ہو یار، پوری یونیورسٹی ڈھونڈ کے آیا ہوں میں، عامر اسے دیکھتے ہی خفگی سے کہتا ہوا اس کی طرف بڑھا تو اس نے موبائل آف کرتے ہوئے اس کی شکل دیکھی۔ خیریت؟ میں تو خیریت سے ہوں، تم بتاؤ شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اویس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیر کر جیسے اپنے تاثرات کو مٹانے کی سعی کی۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے پریشانی ہے، عامر نے کہا تو وہ حیرانگی سے پوچھنے لگا، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ یہی کہ جو بات میں تم سے کرنے آیا ہوں اسے سن کر جانے تم کیسے ریئیکٹ کرو گے۔ اویس کو اس کا انداز کترایا سا لگا تھا۔ پرابلم کیا ہے عامر، صاف لفظوں میں کہو۔ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، یار وہ تمہاری ایک پھپھو بھی تو آئی ہوئی تھی نا، وہ کہاں رہتی ہیں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اویس کے اعصاب الٹ ہوئے۔ گل نے بتایا تھا شالیمار اپارٹمنٹ میں تمہاری کوئی آنٹی وغیرہ رہتی ہیں۔ عامر نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو اس کی پیشانی پر شکنیں پھیلنے لگیں۔ اب گل سب کو کیا کہانیاں سناتی پھر رہی تھی اسے قطعی اندازہ نہیں تھا، اس لیے اس موضوع کو نظر انداز کرنا ہی اسے بہتر لگا۔ تم جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہو۔ یار وہ زباریہ بہت تنگ کر رہی تھی، ایکچولی وہ ان دنوں اپنے بھائی کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے، وہ کہتے کہتے رکا۔ تو اویس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے یوں اچھا تو نہیں لگ رہا بات کرنا، لیکن مگر کوئی اور طریقہ بھی نہیں دکھائی دیا، اور نہ ہی تمہارے بڑوں میں سے کوئی اس شہر میں ہے کہ ان سے ہی بات کر لی جائے۔ ایکچولی زباری اور اس کی مما کو تمہاری کزن اس لحاظ سے بہت پسند آئی ہیں، اور وہ ان کے گھر والوں سے مل کر عادل ملک کا پرپوزل دینا چاہتے ہیں۔ عامر جھجکتے ہوئے مدعا بیان کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے یوں اچھا تو نہیں لگ رہا بات کرنا، مگر اور کوئی طریقہ بھی نہیں دکھائی دیا، اور نہ ہی تمہارے بڑوں میں سے کوئی اس شہر میں ہے کہ انہی سے بات کر لی جائے۔ ایکچولی زباری اور اس کی مما کو تمہاری کزن اس لحاظ سے بہت پسند آئی ہیں، اور وہ ان کے گھر والوں سے مل کر عادل ملک کا پرپوزل دینا چاہتے ہیں۔ عامر جھجکتے ہوئے مدعا بیان کر رہا تھا، اور اویس؟ وہ عامر کی پوری بات سن اور سمجھ لینے کے باوجود جیسے ناسمجھی کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری یار، اگر تم نے مائنڈ کیا ہے تو۔ وہ چونک کر حواس کی دنیا میں لوٹا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں اترتی سرخی عامر کو متفکر کر گئی۔ آئی ایم فیلنگ ناٹ ویل، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کوئی اس کی منقوہہ کے لیے شادی کا پرپوزل دے رہا تھا، اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ روما کو پانے کی راہ قدرت خود ہی ہموار کر رہی ہے۔ درحقیقت اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اسے کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اسی لیے وہ فوری طور پر عامر کے سامنے سے ہٹنا چاہ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ، آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ عامر نے نرمی سے اس کا شانہ تھپکا تو وہ تیز قدموں سے واپس پلٹ گیا۔ اویس شاہ کا موڈ اس قدر سنجیدہ اور گریزہ سا تھا کہ شہرگل دو روسے سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانا بھی وہ باہر ہی سے کھا کے آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت ہمت کر کے اویس کو کھانے پر بلانے کے لیے آئی تو اس کا ہاتھ دروازے کی نوک پر ہی تھم گیا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا تھا، اور وہ نیم وقت دروازے سے آتی اویس شاہ کی آواز بہت اچھی طرح سن سکتی تھی۔ وہ اپنے موبائل پر یقیناً روما سے ہی محو گفتگو تھا۔ اعتبار محبت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، تم تو پہلے قدم پر ہی ہار رہی ہو، اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ میرا نہیں خیال رومی کہ تمہارے اور میرے مابین موجود رشتہ صفائیاں پیش کرنے کا متقاضی ہے۔ اعتبار زبان سے نہیں دل و ذہن سے کیا جاتا ہے، تم بھی اپنے دل و دماغ سے رابطہ کرو۔ ناراضی سے کہتا وہ اب روما کا جواب سن رہا تھا۔ کیا میں تمہیں ایسا شخص لگتا ہوں جو ادھر ادھر افیئر چلاتا پھرے گا؟ میں نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا ہے رومی، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کیا میں کال نبھانے والوں میں سے نہیں ہوں، وہ بے حد سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ شہرگل کو لگا اس کا دل شعلوں میں گھننے لگا ہو۔ اویس کے لب و لہجے کی حدت اس کا تن من جلانے لگی تھی۔ وہ ایک اتفاق تھا اور بس۔ انسان بہت سے معاملات میں دوسروں کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، اور اسے بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ یقین کرو روما، مگر اب حالات اور ہوں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور پھر تو میں ہوں ہی تمہارا۔ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا، اور شہرگل اسے لگا کہ یہی یوم آخر ہو۔
وہ بند ہوتی سانسوں کے ساتھ بمشکل اپنے قدموں کو گھسیٹتی اپنے کمرے تک آئی تھی۔ ضبط کا یارہ نہیں رہا تو بستر پر گر کر رونے لگی۔ وہ شروع ہی سے روما اور اویس شاہ کے رشتے کو جانتی تھی، مگر تب خود اس کے دل میں اویس شاہ کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے، لیکن اب جب کہ وہ اسے دل میں بسا کر اپنا سب کچھ مان چکی تھی، روما کے لیے اس کا اتنا احساس ہونا بے حد تکلیف دیتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا نیون سائن اس کا ذہن میں جگمگا رہا تھا۔ اگر وہ روما سے اپنی کمٹمنٹ نبھائے گا تو اس کا کیا بنے گا؟ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتی وہ اٹھ بیٹھی۔ شہرگل، تم جاگ رہی ہو کیا؟ وہ دروازہ واقعی اندھیرے کمرے میں دیکھنے کی صحیح کر رہا تھا۔ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ تو پھر جلدی سے اور کھانا لگاؤ، سخت بھوک لگی ہے مجھے، ہری اپ۔ وہ بہت فریش موڈ میں تھا، دوستانہ انداز میں کہتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر سیدھی کچن میں آئی تھی۔ اویس لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے برجمان تھا۔ اس کے لیے کھانا نکالا اور ٹرے لیے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں کھا چکی ہوں، شہرگل نے اس سے نگاہ ملائے بغیر جواب دیا۔ لہجے میں آنسوؤں کی نمی ابھی بھی باقی تھی۔ اویس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو بے حد کترائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں پانی لاتی ہوں، آپ کھانا شروع کریں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ چند لمحے اس پر غور کرنے کے بعد وہ سر جھٹکتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پانی کی بوتل اور گلاس اس کے سامنے رکھنے کے بعد وہ واپسی کے لیے پلٹی تو اویس نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ سونے جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شہرگل کو اس کی مسکراہٹ، اس کا ہنسنا بہت اچھا لگا تھا، مگر اس وقت اس کی مسکراہٹ نے اسے خدشے میں مبتلا کر دیا تھا۔ صبح بات نہیں ہو سکتی کیا؟ اس کے گریز نے اویس کو چونکا دیا تھا۔ اتنی بحث اس نے کبھی نہیں کی تھی، اور اویس کی بات پر تو کبھی بھی نہیں۔ پھر آج اسے کیا ہوا تھا؟ نہیں، ہم ابھی بات کریں گے، اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور گلاس میں پانی انڈھیرنے لگا۔ وہ بے بسی ہو کر صوفے پر ٹک گئی۔ گھونٹ گھونٹ پانی اندر اتارتا خود شاید الفاظ اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر گہری سانس لے کر شہر کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ نظریں جھکائے گود میں دھرے ہاتھوں کو گھونڈنے میں مصروف تھی۔ تمہاری فرینڈ ہے نا؟ اس کے متعلق سوال ہے، وہ حیران سی اس سے پوچھنے لگی۔ تو ان آنکھوں کی سرخی اویس سے چھپی نہیں رہ سکی۔ زباریہ کب پوچھ رہے ہیں؟ اس کے انداز میں بھی حیرت تھی۔ اویس نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی فیملی سے؟ جی۔ وہ اس کے پوچھ گچھ کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی اور ہر بات بھول کر استجاب میں گھڑنے لگی۔ کیسے لوگ ہیں وہ؟ اچھے ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ اور زباریہ کا بھائی، وہ کیسا شخص ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ شہرگل الجھی۔ اچھے ہی ہوں گے، میں انہیں نہیں جانتی، بس زباریہ کی برتھ ڈے پر ان سے تعارف ہوا تھا۔ مگر بات کیا ہے؟ بات؟ اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں پھیلی ہوئی تھیں۔ چند لمحے ہونٹ بیچے جیسے اس نے کچھ طے کیا تھا، پھر بہت متوازن اور مضبوط لہجے میں گویا ہوا۔ دیکھو شہرگل، تم جانتی ہو کہ ہمارے درمیان یہ رشتہ کن وجوہات کی بنا پر طے ہوا تھا۔ میری اپنی ایک لائف اور اپنی کمٹمنٹ تھی، مگر میں نے محض بابا جان کی بات رکھی اور تمہیں پروٹیکشن دی، تمہیں اس ماحول اور گھٹیا رسومات کی سازش کا شکار ہونے سے بچایا، اور اس وقت کا تقاضا تھا۔ مگر اب حالات بہتر ہیں، تمہاری لائف بھی سیٹل ہو چکی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کو اب طول دینا چاہیے۔ شہرگل نے کانپتے دل کے ساتھ اس کی بات کاٹی تھی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زندگی ایک جگہ تھم جانے کا نام نہیں ہے شہرگل، ہر پڑاؤ کو منزل سمجھ لینا بے وقوفی ہے۔ پڑاؤ اور منزل میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں محض ایک پڑاؤ تھا تمہارے لیے۔ وہ اس سے نظر ملائے بغیر کہہ رہا تھا۔ شہرگل اس کی ان توجیہات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، پھر بھی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ وہ اویس شاہ کو مسلسل دیکھ رہی تھی، جو اس سے نگاہ بھی نہیں ملا رہا تھا۔ زندگی میں بہت کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے شہرگل، اور تم سے شادی کا فیصلہ بھی میرے لیے ایک ایسا ہی عمل تھا جو میں نے محض تمہاری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ بلیو می روما، اب حالات اور ہوں گے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور میں تو ہوں ہی تمہارا۔ وہ محض اویس شاہ کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھ رہی تھی، اور اس کی سماعتوں میں اس کی کچھ دیر پہلے روما سے فون پر کی جانے والی بات گونج رہی تھی۔ تو وہ اور روما اسے رہائی کا اذن دینے کو ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی، تو اس کے ایک ایک لفظ میں استعداد تھی۔ ہر لفظ اویس شاہ کے قدموں سے لپٹ رہا تھا کہ ایسے مت رو، ایسا مت کہو۔ اویس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کی بات جب وہ بولا تو اس کے لب و لہجے میں تلخی بھی تھی۔ یہ سب تو اول روز سے طے تھا، پھر تم کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ وہ زرد پڑ گئی۔ مگر صرف پیپرز میں۔ اس نے بہت شفاف حقیقت اس کے سامنے لا کھڑی کی تھی۔
شہرگل کو لگا اس کی ٹانگیں اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہوں۔ آپ کے اس طرح کہنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، میں آپ کی منقوہ ہوں۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کپانے لگی تھی۔ تمہارے لیے تمہاری دوست زباریہ کے بھائی کا پرپوزل آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی زندگی کے متعلق سنجیدگی سے سوچو۔ عامر نے تو بہت اطمینان دلایا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم پہلے اپنا مائنڈ میک اپ کر لو اور اپنی آئندہ زندگی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ شہرگل کو لگا ایک دھماکے سے کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اب جانے آنسوؤں کی چادر تھی یا اس کی آنکھوں کے آگے سفید سی دھند پھیلی۔ گم ہوتے حواس کے ساتھ بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر کسی شے کا سہارا تلاش کرنے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ شہرگل! او گاڈ! حواس کھونے سے پہلے اس کی سماعتوں سے اویس کی گھبرائی ہوئی آواز ٹکرائی تھی۔ اویس کو مجبوراً ڈاکٹر کو گھر لانا پڑا۔ وہ ہوش میں تو آ گئی تھی، مگر اس قدر خاموش اور ساکت تھی کہ اویس خود گھبرا گیا۔ یہ کسی صدمے یا ٹینشن کے زیر اثر ہیں، اور مسلسل ایسی کنڈیشن نروس بریک ڈاؤن کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ آپ انہیں ذہنی طور پر ٹینشن فری رکھیں، یہ آپ کی پروفیشنل لب و لہجے میں کہتے کہتے ڈاکٹر نے آخر میں اس سے ان دونوں کے مابین رشتے کی وضاحت چاہی۔ مسز نے ایک نگاہ بے تاثر چہرہ لیے آنکھیں موندے شہرگل پر ڈالتے ہوئے بادل نخواستہ بولا، اوکے، ان کا خیال رکھیں، بے احتیاطی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے دواؤں کا پرچہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تنبیہی انداز میں کہا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ ڈاکٹر کو رخصت کر کے لوٹا تو شہرگل کو روتے ہوئے پایا۔ تم اپنی پیکنگ کر لو، میں تمہیں ماما کے پاس چھوڑ آتا ہوں۔ اویس نے کسی نرمی کا مظاہرہ کیے بغیر سرد مہری سے کہا تو وہ تڑپ اٹھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، اپنی اور میری زندگی کو امتحان مت بناؤ۔ میں جتنا سہ چکا ہوں وہی میری برداشت سے بڑھ کر ہے۔ وہ جیسے پھنکارا تھا۔ میں آپ سے کیا مانگتی ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں، صرف آپ کا نام۔ اس نام کی چادر مت چھینیں مجھ سے۔ آپ مجھے اس گھر میں مت رکھیں، ماما کے پاس چھوڑ آئیں، مگر خود سے جدا مت کریں۔ اس عجیب و غریب صورتحال نے اویس کے دل کی کیفیت کو بھی عجیب سا کر دیا۔ وہ بے بس اس کے سامنے بستر پر ٹک گیا۔ میری زندگی کو اور مت الجھاؤ شہرگل، میں سفاکی اور بربریت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ میری رگوں میں بے شک شاہوں کا خون ہے، مگر شاہوں کی سی رعونت اور فرعونیت میرے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پلیز اس باب کو یہیں خوش اسلوبی سے بند ہو جانے دو۔ میں روما سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کبھی بھی روما سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا۔ میں کبھی پلٹ کر آپ کی زندگی میں نہیں آؤں گی۔ آپ روما سے شادی کر لیں، مجھے صرف اپنے نام سے منسلک رہنے دیں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ اویس لب بیچے اسے دیکھے گیا۔ میں کسی اور کے متعلق کبھی بھی سوچ نہیں سکتی۔ آپ میری زندگی میں آنے والے واحد مرد ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اویس، اپنا نام مجھ سے مت چھینیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ چند لمحے اور شہرگل کے پاس بیٹھا تو موم کی مانند پگھل جائے گا۔ اپنی مغلوب سی کیفیت سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر مزید اس کے کمرے میں رکے بغیر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ پہلی بار زندگی اسے تارے عنکبوت کی مانند لگی جس میں وہ خود کو بے بس مکھی کی طرح الجھا ہوا پا رہا تھا۔ اگلے روز یونیورسٹی میں روما سے ملاقات بھی اویس شاہ کی ازمودگی دور نہیں کر پائی تھی، حالانکہ روما کا موڈ بہت اچھا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے یار ایک آدھ افیئر سے، وہ پھیکے انداز میں مسکرا کر بولا تو روما نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، قتل کر دوں گی میں تمہیں اگر کبھی کسی اور لڑکی کے ساتھ دکھائی دیے تو۔ تمہارا ہر افیئر صرف مجھ سے ہونا چاہیے، اور شادی اسلام میں تو 4 جائز ہیں اگر افورڈ کر سکتے ہو تو۔ وہ جانے کس رو میں تھا، مگر روما نے فی الفور اس کی کیفیت کا نوٹس لیا۔ اسے گھورتے ہوئے بولی، تم ہو کن خیالوں میں اویس شاہ؟ میں کسی اور لڑکی پر پڑنے والی تمہاری نگاہ برداشت نہیں کر سکتی، اور تم 4 کے چکر میں ہو۔ وہ سنبھل کر بولا، ایک تمہیں تو سنبھال نہیں پا رہا، باقی 3 کا کیا کروں گا؟ چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں۔ وہ بات بدل گیا۔ اس کے ہم قدم چلتے ہوئے وہ ہر بات بھولنے لگتا تھا، مگر آج تو اٹھتا ہوا ہر قدم جیسے کسی کے آنسوؤں پر پڑ رہا تھا، کسی کے دل کو کچل رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے گھبرا کر روما سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اسے اپنی اور شہرگل کی ناگہانی داستان سنانا چاہتا تھا، مگر ہر بار الفاظ زبان کی نوک پر آ کر ٹھٹر سے جاتے تھے۔ وہ روما کی جذباتیت اور اٹل طبیعت سے ناواقف تو نہیں تھا۔ مجھے تمہاری بدگمانی نے بہت بددل کیا ہے رومی۔ تم کیا جانتی نہیں ہو جو مجھے محض شہرگل کے ساتھ دیکھ کر اس قدر انتہا پر اتر آئیں۔ چائے پیتے ہوئے وہ اندر فی الخدفشار سے گھبرا کر ناراضگی سے بولا تو روما نے ناپسندیدگی سے بھویں سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا اور ناگوار لہجے میں بولی، مائنڈ یو اویس شاہ، میں تمہارے جھوٹ کی وجہ سے بدگمان ہوئی تھی۔ محبت کی پہلی سیڑھی اعتماد ہوتا ہے رومی، بشرط یہ کہ آپ اپنے رویوں پر راز کے پردے ڈال کر نہ رکھیں تو۔ اس نے فی الفور کہا تو بغور اسے دیکھنے لگا۔
ہر بات بھی تو شیئر نہیں کی جا سکتی نا. اب تم جانے دن میں کتنی باتیں مجھ سے شیئر نہیں کرتی، صرف وہ باتیں جن کا تعلق تم سے نہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ. اس نے تصحیح کی. اچھا، بالفرض سننے والے میں برداشت کرنے کا حوصلہ ہی نہ ہو تو خوامخواہ زندگی برباد کرنے کا کیا مقصد؟ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچنے کی تگ و دو میں تھا، مگر روما اکتا گئی. کم آن اویس، جب ہماری زندگی میں ایسا کچھ ہوا تو دیکھا جائے گا. ساری بات باہمی اعتماد کی ہوا کرتی ہے. اویس نے پھر سے جتانے والے انداز میں کہا تو وہ کھل کر مسکرا دی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے دلربانہ انداز میں بولی، مان لیا میں نے تمہیں اویس شاہ، لے آئی ایمان تمہاری محبت پر. بہت اعتماد کرتی ہوں میں تم پر. بس خیر، یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا. وہ بالکل سنجیدہ تھا. کیا بات ہے اویس، کچھ پریشان ہو؟ روما کھٹکی تو وہ قصداً مسکرا گیا. تمہارے اعتماد کی صنعت پا کر کچھ بہتری محسوس کر رہا ہوں، تم فکر مت کرو. پتہ ہے اویس، میں تمہاری طرف ملتفت کیوں ہوئی تھی؟ چلنا. مدت کچھ سوچنے کے بعد وہ جیسے اپنی ہی کسی سوچ سے محظوظ ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تو اویس نے محض بھووں کی سی خفیف سی جنبش دیتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا. کیونکہ تم مجھ میں انٹرسٹڈ تھے، اور سیانے کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس کو اپناؤ جو تم سے محبت کرتا ہو. اس بات پہ سیانے پن کی کون سی بات ہے؟ اویس جیسے ناسمجھی سے بولا. جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمیں خوبیوں اور خامیوں کے سمیت قبول کرتا ہے، سر آنکھوں پر رکھتا ہے، تلخ و ترش برداشت کرتا ہے. وہ مزے سے کہہ رہی تھی. اچھا، یعنی نقصان میں جا رہا ہوں؟ وہ اس کی سوچ سن کر ہنس دیا. جس کے پاس روما اکرم ہو وہ کیسے نقصان میں جا سکتا ہے؟ وہ اترا کر بولی تو اویس گہری سانس بھر کر رہ گیا، جبکہ وہ اب اس کا والٹ اٹھا کر چائے کی ادائیگی کر رہی تھی. ویورز، آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں کل اس ناول کی 8ویں اور آخری قسط کے ساتھ. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا. اللہ حافظ.